अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूँ असद रहीम ख़ान। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साबिक वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हिकमत अमली नुमाया है। उन्होंने जोड़ा इस चीज़ को लबैक धरने के फ़ैसले से, फैज़ाबाद फ़ैसले से और आर्मी चीफ़ के तौसी को मुतनाज़ा करने से, और आखिर में जो उनके अल्फाज थे कि साबिक आर्मी चीफ़ परवेज़ मुशर्रफ साहब, साबिक आर्मी चीफ़ जो मकबूल हुआ करते थे, उनके ख़िलाफ़ जो अभी फ़ैसला आया खसूसी अदालत का। हमारे साथ आज बात करने के लिए वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल अमजद शाह साहब हैं और सीनियर वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी फैसल हुसैन साहब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी शो में शामिल होने का। अमजद साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, जो चीफ़ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अदलिया के ख़िलाफ़ एक घनौनी एक मोमेंटम में है और एक विस्परिंग कैंपेन शुरू हो चुकी है। हुकूमत वक्त ने भी इस खसूसी अदालत के फ़ैसले की भरपूर तनकीद की है और चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से कहा है कि इनके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, किस तरह देखते हैं सर? मैं तो वाकई ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तज़ब्ज़ब या उनकी जो परेशानी है वो इस वजह से है कि जिस तरह से एकदम से एक फ़ैसला आया और उसके बाद एक पूरे टीवी चैनल्स ने एक कैंपेन शुरू कर दी और उस फैसले को थ्रैश आउट करना शुरू कर दिया। वो ऐसा फ़ैसला था कि जो अपीलेबल फ़ैसला है, अगर उसमें किसी को कोई एतराज़ था तो उसके पास अपील का राइट था। लेकिन जिस अंदाज में उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, जिस अंदाज में टीवी पर एक मुहिम शुरू की गई, तो इससे यूं महसूस हो रहा था कि अदलिया के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू कर दी गई है। और इससे पहले भी गवर्नमेंट ने जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस का आना, फिर उसके बाद अब सेठ वकार साहब को धमकी आमेज़ तरीके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना कि हम रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ सामने महसूस हो रहा है कि अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो उनकी परेशानी है, मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब नहीं है, ये तशवीश उनकी ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा है। और आर्मी के ख़िलाफ़ तो किसी सूरत में मुझे नहीं महसूस हुआ कि कहीं पर आर्मी के ख़िलाफ़ किसी ने कोई बात की हो या अफवाज पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम में फ़र्क लाने की कोशिश की गई हो। ये एक अलग बात है कि एक ख़ुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे महसूस हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से और जैसे कि बाकी जो इदारे हैं उनकी तरफ से जिस तरह से जो ट्रिब्यूनल का जो फ़ैसला आया इस पर उन्होंने रद्द अमल दिया, तो उनके रद्द अमल से यूँ महसूस होता है कि वो ये समझते हैं, हालांकि ना किसी ने टीवी पे बैठ के आर्मी को किसी भी जगह पर ऐसी कोई बात की कि जी आर्मी के साथ मतलब उनके खिलाफ किसी ने कोई बात की नहीं है। सिर्फ अदलिया के खिलाफ इस फैसले के बाद बहुत ज्यादा प्रोग्राम भी किए गए, बहुत ज्यादा टीवी पे कैंपेन चलाएगी। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की जो फवाद चौधरी साहब के जो परेशानी है वो हकीकत पे मबनी है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह कहा वो मैं समझता हूँ कि वो महसूस भी हो रहा है हर आदमी को। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब, इसी पे ही सर जो फ़ैसला आया है खसूसी अदालत की तरफ से, जिसमें पैराग्राफ 66 भी ख़बरों का की जीनत बना रहा है, कोई सेंटेंसिंग गाइडलाइन, कोई कानून में प्रोविज़न, कोई प्रेसिडेंट है जो इस तरह की बात करता है? वही जनाब वो नामुनासिब घसीटने की और लटकाने की डी चौक से। एक तो वो सर सवाल। दूसरा, जो हुकूमत वक्त के नुमाइंदे हैं, वज़ीर कानून साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में अहम ओहदों पर फाइज थे, क्या ये मुफादात का टकराव नहीं होगा जब आप परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस के हवाले से बात करते हैं और दिफाई तौर पे बात करते हैं? असद, बिफोर मैं इस बात का जवाब दूं, एक छोटी सी मैं समझता हूँ वजाहत ज़रूरी है। जैसे ये बात साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब की तरफ से आई, तो उससे पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने एक बात की। असल में जो इस सारी कैंपेन में जब एक्सटेंशन का फैसला आया, डिटेल फैसला आया, उसके बाद आप देखिए किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। उसके ऊपर जिस किसी को भी एतराज़ात है
وہ ایک قانونی اور آئینی حد تک تھے کیونکہ اس ججمنٹ میں نہ کسی فرد نہ کسی ادارے کی تصدیق کی گئی، ایک قانونی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے لکھا گیا۔ پرابلم جب سٹارٹ ہوا جب پیرا 66 لکھا گیا اس اسپیشل کورٹ کے آرڈر میں۔ آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ اسپیشل کورٹ کے آرڈر میں صرف پیرا 66 کو اور ان کے لکھنے والوں جج صاحب کو جو ہے وہ ان پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ شاہد کریم صاحب نے بھی ایک ججمنٹ لکھا ہے جو ان کے ساتھی جج تھے، ان پہ کسی نے کرٹیسزم نہیں کیا۔ جیسے امجد علی شاہ صاحب نے بالکل صحیح آگے کہا ہے کہ جیسے فوج کو کسی نے کچھ نہیں کہا، تو سر تاثر یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں عدلیہ کو بھی کسی نے کچھ نہیں کہا، یہ جسٹس صاحب کا تاثر غلط ہے۔ ایک جج صاحب نے جنہوں نے پیرا 66 لکھا ان کے اوپر تنقید ہوئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ پیرا 66 لکھنے پہ ان پہ تنقید بھیجا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیرا 66 ناؤ ایم کمنگ ٹو یور کویسچن، پیرا 66 کی گنجائش نہیں ہوتی ہے قانون میں، ہمارے قانون میں نہیں ہے، یہ انسانی قدروں کے بارے میں بھی نہیں ہے، تہذیب کا بھی وہ تقاضا ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ وہاں پہ آتا۔ دیکھیے کوئی بھی جو بندہ ایکیوز ہوتا ہے، چاہے کوئی آئین شکن ہو، جس طرح پرویز خیر صاحب کا ایک معاملہ تھا، عام کوئی قاتل ہوتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، یا کوئی بندہ جو کہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے قانون کی منشا یہ ہے کہ ان سے انصاف کیا جائے۔ ظالم سے ظلم نہیں کیا جا سکتا، عدالتیں انصاف کرتی ہیں اور قانون کے مطابق کرتی ہیں۔ تو پیرا 66 کی وجہ سے ایکلپس ہو گیا باقی سارا معاملہ، اور وہ بالکل ہو گیا کیونکہ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے بھی ایک بات کی، اس سے پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بات کی۔ جب آپ اس قسم کی تحریر لاتے ہیں اور وہ بھی ایک جج صاحب کی طرف سے آئے تو اس پہ اعتراض تو پھر اٹھے گا، اور پھر ظاہر ہے ایک اس سے تصدیق کا عنصر بہت آ گیا۔ اور کیونکہ میں پہلے دن سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں اسی وجہ سے کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب یہ کیس بنایا گیا تو اس کے میں اگر ایک صرف ادارے کے سربراہ کی بجائے کچھ لوگوں کو شامل کیا جاتا جو کہ ایڈرز اینڈ ابیٹرز تھے تو پھر یہ تاثر نہیں ابھرتا۔ ہوا یہ ہے کہ جب ایک شخص کو آپ نے اس میں ملزم بنایا، جو کہ اوبیسلی اس فیصلے کی روح میں بھی لکھا گیا ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ باقی بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس سے ایک تاثر ابھرا ہے کہ ایک ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک سچویشن ارائز ہوئی جو کہ بڑی ہی غلط ایک انفارچونیٹ سچویشن تھی، اور میں اس حد پہ دیکھیں میں بالکل کلیئر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پریس کانفرنس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ ہی اس معاملے میں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ میرا خیال میں غیر موضوع تھی، یا وہ ایک ریئیکشن نی جرک ریئیکشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھا، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں اس کا ایک طریقہ، تمام ایوینیوز جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف۔ جسٹس گلزار صاحب نے آج اوت لی ہے، وہاں پہ آرمی چیف بھی گئے ہیں، سروسز چیف نے بھی شمولیت کی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک جیسے ایک کنونشن میں، تو ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو پاکستان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، تو ہم ان کے پاس جا کر کے یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ میں موجود کوئی بھی ایسا جج ہے جو کہ اس معاملے سے اسی طرح ہی مسترب ہو یا اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے باقی عوام ہے۔ تو اس بات کو جب سپریم کورٹ میں آئے گی تو اس کو ایڈریس کر لیا جائے گا۔ یہی جو نقطہ ہے فیصل صاحب، یہ ذرا امجد صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ صرف فیصل صاحب نے بھی ذکر کیا ایڈرز اینڈ ابیٹرز کا۔ 2016 میں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس میں یہ باقاعدہ انہوں نے لکھ دیا، آرڈر کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ ایڈرز اینڈ ابیٹرز کو آپ ایک طرف رکھیں، جو ٹریزن کی ٹرائل ہے، سنگین غداری کی ٹرائل ہے، وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوگی، جو سابق وزیر اعظم، وزیر قانون اور چیف جسٹس تھے، ان کو اس چیز سے ہٹا دیا جائے۔ تو جب آخر میں حکومت وقت نے کہا کہ ایڈرز اینڈ ابیٹرز کو بھی اس میں شامل کریں، اس پہ پھر ایک اور بحث چھڑ گئی کہ 18ویں ترمیم سے پہلے آرٹیکل 6 جو تھا وہ کس طرح کا تھا، حالانکہ اس میں بھی واضح دیا ہوا ہے انہوں نے ایڈرز اینڈ ابیٹرز، بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں جناب، یہ کتنی اہم بات ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے؟ اس میں میں فیصل چودھری صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پی پی سی میں کوئی ایسی پنشمنٹ پرووائڈڈ نہیں ہے، لیکن ایڈڈ اینڈ ابیٹرز جو تھے ان کو شامل کرنا، اگر گورنمنٹ شامل کرنا چاہتی تھی تو وہ تو کسی وقت بھی، اب وہ دوبارہ سے سمری بھیج کے ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔
لیکن اس سے کسی بھی جگہ پر یہ انکار نہیں کیا گیا، نہ پرویز مشرف صاحب کی طرف سے نہ گورنمنٹس کی طرف سے، کہ پرویز مشرف صاحب یہ جو اوفینس تھا اس میں انوالو نہیں، انکار ان کی طرف سے نہیں ہے، صرف انہوں نے یہ کہا کہ اس میں مزید لوگوں کو شامل کیا جائے۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ لسٹ جاری کریں کہ یہ لوگ سارے اس میں شامل ہیں اور ان کو بھی ٹرائل کریں۔ یہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ جس طرح سے پرویز مشرف صاحب کے خلاف انہوں نے یہ کمپلینٹ کی تھی اور اس کے بعد وہاں پہ ٹریبونل بنا اور پھر انہوں نے ٹرائل کیا، تو جو اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، تو وہ تو گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے، گورنمنٹ چاہے تو وہ ان کی لسٹ بنائے اور بنا کے ان کے خلاف ایویڈنس اکٹھی کرے اور ان کے خلاف بھی ٹرائل کریں۔ فیصل صاحب، وہی سوال سر جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ نے پہلے استغاثہ کی ٹیم کو ڈی نوٹیفائی کیا، پھر وزیر داخلہ صاحب کا بیان آیا کہ صفائی کے جتنے بھی مواقع ہیں ان کو فراہم کرنا چاہیے، پھر اٹارنی جنرل فار پاکستان اور وزیر قانون صاحب کے اس فیصلے کے متعلق بھی بہت زیادہ سخت بیانات ہیں۔ کیا حکومت وقت کو اس کیس سے دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے؟ کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، اتنا بڑا کیس ہے، اسے دوری تو اختیار نہیں کر سکتی، یہ بڑی امپریکٹیکل سی بات ہوگی، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے اس میں انوالومنٹ تو رہے گی۔ دو باتیں میں جسٹ ریکارڈ درست رکھنے کے لیے امرتسر صاحب نے فرمایا ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 2016 کا ججمنٹ جس میں آپ نے ریفر کیا اور اس میں ایک رائڈر تھا سپریم کورٹ کا، انہوں نے اس میں یہ ہوا تھا کہ مشرف صاحب نے ایک اپلیکیشن فائل کی جس میں یہ ایڈرز اینڈ ابیٹرز کو شامل کرنے کی درخواست کی اور ٹرائل کورٹ نے اس کو منظور کیا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اپ ہولڈ ہو گیا وہ ججمنٹ، وہ آرڈر۔ اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں اب اس وقت عبدالحمید ڈوگر صاحب جو ہے سابق چیف جسٹس جو ہیں، انہوں نے وہ لے گئے اس کو، تو وہاں پہ یہ آصف سعید خان کھوسہ صاحب کا ججمنٹ ہے جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ملزم کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے ساتھ شریک ملزمان کو شامل کیا جائے۔ ہاں، اگر کمپلیننٹ وہ چاہتے ہیں تو یہ وہ کبھی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اب شاہ صاحب اور ہم بھی پریکٹیشنر ہیں، آپ بھی پریکٹیشنر ہیں۔ ایشو اس میں سر یہ ہے کہ جو ایڈرز اینڈ ابیٹرز کی درخواست جیسے کی ان دا لائٹ آف دیٹ ججمنٹ کمپلیننٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس میں اس کو جو ہے سنا نہیں گیا۔ دیکھیے سر، جب اجلت میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ بہت ایک بڑا سینسٹیو کیس تھا، ہم سب کو اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ پہلے دن سے تھا اور آخر دن تک رہا۔ اس طرح کی جو معاملات جس طرح سے ہینڈل کیے گئے ہیں وہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کا ایک پیرا 66 لکھنے سے آپ دیکھیے کہ اضطراب ہو گیا ہے پورے پاکستان میں۔ وہ شاید وہ جو اچیومنٹ چاہتے تھے کچھ صاحبان، میں نام نہیں لوں گا، وہ تو شاید انہوں نے اپنے ٹیرر میں فیصلہ تو کرا لیا، لیکن اس فیصلے کے اثرات بہت برے آ رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے جب سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا تو سپریم کورٹ ول ایڈریس اٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب سر آصف صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اس ٹینر میں اینڈ ٹون میں ایسا ججمنٹ آتا ہے کسی بھی جج صاحب کی طرف سے، تو ریئیکشن اس کا جو ہے وہ فطری ہے، اس ریئیکشن کو بھی ابزارو بھی کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملہ وہ ہو گیا ہے، اب اس کو جا کے اس کے جو لیگل جو کورس ہے، لیگل کورس، اس کو اڈاپٹ کر کے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اچھا فیصل صاحب، کیونکہ آپ نے عدالت عظمیٰ کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہوا ہے، ان قانونی امور کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جب فیصلہ آیا تھا 2009 میں، تو یاد ہوگا آپ کو، اس میں تو واضح انہوں نے کیا ہوا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا، اور پھر اسی سلسلے میں پرویز مشرف صاحب کے اپنے نام ہی ریویو پٹیشن فائل ہوا تھا 2014 میں، جس کو پھر اس سے پہلے فائل ہوا تھا لیکن فیصلہ 2014 میں آیا تھا، تصدق حسین جیلانی صاحب کا فیصلہ تھا، جس میں پھر اس ریویو کو بھی مسترد کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس جرم کے دو حصے ہیں، ایک آئینی حصہ ہے اور ایک ذاتی کرمنل حصہ ہے۔ تو اگر آئینی حصہ عدالت عظمیٰ نے اسٹیبلش کر دیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے، تو کیا یہ فیصلہ اتنا زیادہ متنازع ہونا چاہیے تھا جب سامنے آیا؟
دیکھیے اس میں آپ اس کی جو مثال لے سکتے ہیں وہ مثال لے سکتے ہیں پاناما گیٹ میں. ٹھیک ہے. پاناما گیٹ میں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ وہاں پہ لوٹ مار ہوئی اور وہ سارے معاملات جو ہے عدالت عظمیٰ کے سامنے کیس 1.5 سال چلا 2 سال چلا. اس کے بعد ایک ججمنٹ آ گئی اور پھر ٹرائل ہوئے. اس ٹرائل میں ایک ٹرائل میں ایکویٹل ہو گیا نواز شریف صاحب کا اور دوسرے میں ان کو سزا ہو گئی. جی ہو گئی. اب اگر یہ اسٹیبلش سپریم کورٹ کی طرف سے کر دیا گیا تھا تو سپریم کورٹ نے ٹرائل ہولڈ نہیں کیا تھا. صحیح. تو ٹرائل کے لیے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو باقاعدہ سفٹ کیا جاتا اور پرویز مشرف صاحب کو ریویو میں, آپ کو پتا ہے ریویو میں کیس دوبارہ نہیں ہوتا. کیس ریویو میں تو اونلی 1 پوائنٹ ہوتا ہے, 99% ہو جاتا ہے. 1 پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لا کی وائلیشن ہو تو اس کی حد تک جو ہے وہ جو ہے معاملہ ڈسکس کیا جاتا ہے. جب ٹرائل میں میٹر آیا تو ٹرائل کا مقصد یہ تھا کہ آپ ملزم کو دفاع کا حق دیں. اب اس کیس میں آپ کو بتاؤں کہ سیکشن 342 CRPC کا آپ بیان جو ہے وہ نہیں لیا گیا. ان اسپائٹ آف این آرڈر آف فارمیشن آف اے کمیشن, کہ ایک کمیشن فارم کر دی گئی ہے, پیج 35 پہ یہ لکھا گیا ہے. تو آپ جا کے جو کہ 342 کا اسٹیٹمنٹ کرے گی. اس کے بعد ایک اور ججمنٹ آ جاتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپیئر ہوتے ہیں. دیکھو ٹھیک ہے, اور سیم آتھر جج بھی وہی ہیں جن کا یہ 2016 کا ججمنٹ ہے. تو ایشو یہ ہے کہ سر جب آپ نے ایک کمیشن بھی بنا دی 342 کا اسٹیٹمنٹ لینے کی تو چلے جاتے 342 کا اسٹیٹمنٹ بھی لے لیتے تاکہ یہ ساری مسئلہ ہی نہ حل ہوتے. دوسرا لیکن مسئلہ اس میں اصل وہ ایک سائڈ پہ رہ گیا. مسئلہ اس میں جو سب سے بڑا آ گیا ہے وہ پیرا 66 ہے. پیرا 66 کو آپ کسی بھی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لائٹ پیرا ہے یا اس کو ہم جی اس کو ایسے بس برش سائڈ کر دیں. وہ نہیں ہو سکتا. وہ جس طرح کا اس پیرا میں خاص کر ٹون اور ٹینر ہے اس سارے اس تحریر کا. آپ بھی لا پریکٹیشنر ہیں, آپ مجھے بتائیے آج تک آپ نے کوئی ایسا ججمنٹ پڑھا ہے؟ جب جسٹس شاہد کریم صاحب نے اپنے کنکرنس میں کہا ہے کہ میں پیراگراف 66 سے اختلاف کرتا ہوں, اپوز کرتا ہوں اس کو, تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پیراگراف 66 حتمی آرڈر کا حصہ نہیں بنے گا؟ حتمی آرڈر تو پھر یہی ہے کہ ہم نے ان کو قصوروار ٹھہرایا ہے اور سزائے موت ہے. پیراگراف 66 پھر فائنل آرڈر سے نکل جائے گا. کیا ایسا نہیں ہے فیصل صاحب؟ اسد یہ بڑی پیور اور ٹیکنیکل لیگل کونوٹیشن ہے جو اب بات آپ کر رہے ہیں. بات مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ آئینی بھی تھا اور یہ کرمنل ایکٹ بھی ڈکلیئر کیا گیا تو پھر یہ سیاسی معاملہ بھی ہے. یہ سیاسی معاملہ بھی ہے. دیکھیے اس کو ہم نہیں نگیٹ کر سکتے کہ کانسٹیٹیوشن از اسینشلی اے پولیٹیکل ڈاکیومنٹ اور یہ کیس اس حصہ ہے اور اٹس اے پولیٹیکل کیس. اگر پولیٹیکل کیس نہیں ہوتا, اس میں سیاست نہیں کھیلی گئی ہوتی تو ایڈرز اینڈ ابیٹرز کو شامل کیا جاتا اور ایڈرز اینڈ ابیٹر کو شامل نہ کر کے پولیٹیسائز کیا گیا اور ایک چیز جو ہے ایک ٹارگٹ کیا گیا. جب ہم یہ آسان ہوتا ہے, جب دیکھیں نا ہم ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج صاحب نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے تو اس کے اوپر بھی عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں عدلیہ کے پاس جانا چاہیے. یہ میرا سٹانس ہے کہ اس عدلیہ کے پاس جا کے ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور وہ انشاءاللہ اس عدلیہ کو دیکھے گی. لائک وائز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صرف پورے اداروں کا ایک سربراہ اٹھا لیں, اس کو آپ انوالو کر کے اس کو آپ کہیں کہ لاش گھسیٹیں اور 3 دن اس پہ ٹانگیں ڈی چوک پہ اور پھر آپ کہیں کہ ادارہ ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے. دیکھیں اس میں آپ یہ ریئیکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ برش اسائڈ نہیں کر سکتے ہیں ایموشنز کو, آپ برش اسائڈ نہیں کر سکتے ہیں ایک چیز کو. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ وی ہیو ٹو ایڈریس دس سچویشن. دس سچویشن ہیز بین کریٹڈ بائی ون آئی ول سے ایک ایسے کیئرلیس تحریر ججمنٹ سے یا نوٹ سے جس کی وجہ سے یہ سچویشن ہے. سچویشن کو ایڈریس کرنا پڑے گا, نیشن کو ایڈریس کرنا بھی ہے. اس وقت پاکستان کی ہر سڑک پہ ہر بازار میں یہ چیز جو ہے وہ زیر بحث بنی ہوئی ہے کہ کیا لاش کی بے حرمتی اسلام اور تہذیب اور قانون کے مطابق جو ہے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. اور یہ لوگ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ججمنٹ انصاف تو نہیں ہے, یہ تو ذاتی دشمنی پہ مبنی ایک نوٹ آ گیا. باقی جو ہے ہم وکلا جو ہے وہ مین میخ ہے, وہ ہم نکالتے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن قانونی باتیں جو ہیں ان کا اور جو اس کے سیاسی پہلو ہیں سارے معاملے کے، ان کو ہم اس طرح سے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ڈیل ود دا سچویشن لیگلی ایز ویل ایز پولیٹیکلی. بالکل ٹھیک. اچھا فیصل صاحب، ایک جو اور سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشل کورٹس کا جو ایکٹ ہے، کرمنل لا ایکٹ 1976 کا، اس میں تو یہی کہا ہوا ہے کہ ایگزیکٹو کی ڈسکریشن ہے، حکومت وقت اس کیس کو فائل کر سکتی ہے اور پھر اس کے بعد اپیل کا بھی اختیار ہے 30 دن کا. یہ جو بار بار سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر حکومت وقت کو اتنا زیادہ اختلاف تھا، انہوں نے کرمنل کمپلینٹ کیوں نہیں وڈرا کی؟ کیا اس میں کوئی وزن آپ کو نظر آتا ہے؟ اور ساتھ میں جناب اب لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا اسی طرح اپیل فائل کرنا چاہیے؟ اس میں کیا حکومت کا کردار ہو سکتا ہے؟ میرا خیال میں دیکھیے یہ کمپلینٹ وڈرا کرنی چاہیے تھی، اور اس کمپلینٹ کو اس طرح سے وڈرا کرنی چاہیے تھی کہ آپ ہمیں یہ اتنے ٹائم دیں، ہم اس کو دوبارہ شامل کریں گے، اور اس میں ایڈرز اینڈ ابیٹرز کو شامل اس کو وڈرا کر کے اس پر ٹائم سیک کیا جاتا ہے کہ ہم کو 8 ہفتے میں، 4 ہفتے میں، 6 ہفتے میں، 12 ہفتوں میں ہمیں دوبارہ کمپلینٹ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اب اس کا لیگل کورس تو صرف ایک ہے کہ ڈیفنس کی طرف سے اپیل فائل ہو. وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو بہت ساری جو ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے سپریم کورٹ اس کو دیکھے، اور یہ معاملے کو سپریم کورٹ ہی ہینڈل کر سکتی ہے. وہیں پہ ہینڈل ہوگا، وہیں پہ ہینڈل ہونا چاہیے، اور لیگل کورس اڈاپٹ کرنا چاہیے جو کہ قانون کے مطابق. یاسین آزاد صاحب نے جوائن کیا ہے. یاسین آزاد صاحب، جو یہ ساری بات کی جا رہی ہے سر، ایک جانب حکومت وقت کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بطور حکمت عملی، اور دوسری جانب عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ کون سے اب تعمیری اقدامات لیے جا سکتے ہیں کہ تمام اداروں کو یکجہت رکھا جائے، سمجھا جائے، اور ایک کولنگ آف اب ہو سکے اس فیصلے کے بعد؟ کسی جج کو کہے کہ انکمپیٹنٹ ہے تو وہ اس گورنمنٹ کو جب وزیر قانون اس طرح کے جملے پاس کرے گا اور وہ بھی عدلیہ کے متعلق، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ٹریبونل بنا، ٹریبونل نے اپنا فیصلہ دے دیا، آپ کے پاس اپیل ہے، دنیا کو سزائے موت کی ہوتی ہے، کیسز بنتے ہیں، سپریم کورٹ تک چلتے ہیں. اگر ہر ججمنٹ کے اوپر آدمی فری ایکشن شو کر جائے گا تو بات تو نہیں بنے گی. اب میری سمجھ میں نہیں آتا ہے آج کا جو وزیر اعظم ہے، جب یہ اپوزیشن میں تھے، یہ خود لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے جنرل پرویز مشرف کا. اب جب ججمنٹ آ گیا، وہی وزیر اعظم جو ہے نا وہ اپنا اسی کیس کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کی پوری حکومت کر رہی ہے ان کے خلاف. آپ کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، ایک ٹریبونل نے ججمنٹ دے دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان کسی قسم کا تناؤ نہ ہو تو جو لیگل ریمیڈی اس کو اویل کرے نا، کیوں نہیں کرتے اس کو اویل؟ اور اس سے ڈفرینٹ ٹائپ کا کرٹیسزم، دنیا بھر کی باتیں، لا منسٹر جو ہے نا ججز کے خلاف ریمارکس پاس کرنا شروع کر دے، تو پھر ادارے خان سے بہتر انداز میں چلیں گے. جب چیف جسٹس آف پاکستان کل جب ریٹائر ہوئے، میں فل کورٹ ریفرنس کے اندر موجود تھا، انہوں نے میڈیا کو کچھ نہیں کہا. حکومت نے ایک خبر چلا دی کہ چیف جسٹس ریٹائر ہونے والے نے میڈیا والوں سے یہ بات کہی ہے. تو اس طرح کا جب یہ حکومت اس طرح کی حرکتیں کرے گی، اور میں حیران ہوں کہ اس حکومت کا اٹارنی جنرل اور لا منسٹر دونوں وقتاً فوقتاً اپنی حکومت کو ایسے مشورے دیتے ہیں کہ اس حکومت کو ہر معاملے میں شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل دونوں جنرل پرویز مشرف کے وکیل تھے. میرے نزدیک ہمارے لیے جو ہمارے بار کونسل کے ایتھکس ہیں اس کے مطابق یہ دونوں ان کے وکیل ہیں، ان کو تو ایک جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے. اگر وہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ اپنے اس پرانے کلائنٹ کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ لا منسٹر ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، یہ آپ کی جاب نہیں ہے کہ آپ کو ہٹا کے ایک ایڈوائزر کے ساتھ بیٹھ کے ججمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، کسی کو اگر سزا ہو گئی ہے تو سزا کے لیے آپ کے پاس قانون ہے، آپ قانون کے مطابق سپریم کورٹ چلے جائیں، اپیل فائل کر دیں. ممکن ہے کل وہاں کا جو فیصلہ کچھ اور ہو، آدمی تو نہیں سمجھ سکتا نا کہ کیا فیصلہ ہوگا کل. تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جس طرح کے ادارے ہمارے ایک دوسرے کے خلاف ریمارک پاس کرتے ہیں یا سچویشن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرا پوائنٹ اب یہ ہے کہ تمام ادارے اگر اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کریں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. لیکن ادارے اپنے، آپ یہ بتائیں کہ ایڈوائزر جو ہے فردوس عاشق اوان، وہ جو ہے نا ججمنٹ کو کمنٹ کر رہی ہیں، ظلم کی انتہا تو دیکھیں آپ، وہ کمنٹ کر رہی ہیں، دنیا بھر کی باتیں کر رہی ہیں. اٹارنی جنرل کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ججمنٹ ہوا، کچھ پہلا ججمنٹ نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹریبونل نے کوئی فیصلہ دیا، تو اس فیصلے کے خلاف اپیل کا جب رائٹ آپ کے پاس ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ لیگل ریمیڈی اویل کریں، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، حکومت بھی عقل مندی کا ثبوت دے اور اپنی لیگل ٹیم کو کہیں کہ جی جو کرنا ہے جا کے کورٹ کے اندر کریں، شرابی کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت خود حالات کو خراب کر رہی ہے. عدلیہ کے متعلق آج ہمارے سب سے نئے چیف جسٹس نے ووٹ لیا ہے، کل سے وہ کام شروع کریں گے منڈے سے. تو جو بھی سچویشن ہے، عدلیہ کا اپنا کام ہے، انتظامیہ کا اپنا کام ہے، پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرتے کیوں ہیں؟ اچھا یاسین صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. فیصل صاحب، جب حکومت وقت نے یہی کہا کہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس فائل کریں گے آرٹیکل 209 کے تحت، تو کیا کسی فیصلے کے بنیاد پہ آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ کیا ایسے واضح نہیں ہوگا کہ ایسی ججمنٹس کو ڈسکریج کرنے کے لیے حکومت وقت اب کارروائی کر رہی ہے؟ میرا خیال میں ریفرنس فائل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے، اور اس پہ یہ بالکل، میں تو پرسنلی اس بات کا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. میں نے آپ کے پروگرام میں شروع میں بھی کہا کہ پریس کانفرنس بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور میں بڑا اس بات پہ واضح ہوں. اور جو بھی ہمارا ایک قانونی راستے موجود ہیں، ایک بات پہ میں بالکل یہ کہوں گا کہ جو بھی ہمارے دوست ہیں ان کی رائے بڑی ہمارے لیے تو قابل احترام ہے سارے، لیکن جب دیکھیے کرٹیسزم جو ہے کسی عدلیہ پہ نہیں ہوا، کسی دوسرے ٹریبیونل کے جج پہ نہیں ہوا، صرف ایک پیرا 66 کی جو لینگویج ہے وہ ایسی ہوئی کہ جج صاحب نے خود انوائٹ کیا سارا کرٹیسزم، تو ان پہ ضرور ہوا، لیکن یہ کرٹیسزم بھی جو ہے وہ حکومتی سطح پہ نہیں ہونا چاہیے. یاسین صاحب اسی پہ ہی جناب، اگر آپ کی بھی رائے اس پہ لے لیں، جو پیراگراف 66 تھا جناب، مان گئے کہ یہ ایک جرم ہے، ٹرائل ہوئی، اس میں ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک فیصلہ آیا، لیکن کیا پیراگراف 66 بہت زیادہ الگ نہیں ہے جناب؟ جبکہ کوئی سینٹنسنگ گائیڈ لائن، کوئی پریسیڈنٹ، کوئی پینل کوڈ یا ہائی ٹریزن ایکٹ یا اسپیشل کورٹ ایکٹ میں کوئی ایسی بات کی گنجائش نہیں ہے. سر پہلی بات یہ ہے کہ پیرا 66 کو پورے پاکستان کے جو سینئر وکلا ہیں انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ یہ ایک جج کا اوپینین ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بنتی. جس طرح ایک جج نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بنتی. 2 ججوں کا فیصلہ جو ڈیتھ سینٹینس کا ہے وہی قانونی حیثیت رکھتا ہے. پیراگراف 66 کی میرے نزدیک ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک جج نے وہ پوائنٹ لکھ دیا. میرے نزدیک وہ پیرا اپلیکیبل بھی نہیں ہے. کل اگر ممکن ہے یہ آپ کے لیے ایک اچھا گراؤنڈ ہو ڈیفینس کے وکیل کے لیے، کل وہ سپیریئر کورٹ میں جب جائے تو کہے کہ جی یہ جو پوائنٹ ہے اس کی بنا پر ہم یہاں آئے ہیں، تو اس کا بینیفٹ آپ کو کسی حد تک شاید مل بھی جائے. سمپل کوشچن یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ٹریبونل، کوئی جج اگر کوئی ججمنٹ دیتا ہے تو اس کے خلاف پروفیشنل مسکنڈکٹ پروسیڈنگ بنتی ہے. اور آج میں جب ابھی نکلا ایئرپورٹ سے تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک ایسے آدمی کے تھرو انہوں نے، وہ مسعود احمد نقوی ہے کوئی، جو ہمیشہ ہمارا ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگوں کی طرف سے پٹیشنر فائل پر، اس کو آگے کیا انہوں نے. زمانہ کا بدنام ترین آدمی ہے وہ، اس کو آگے کر کے اس کے لیے یہ تو یہ پروفیشنل مسکنڈکٹ بنتا کہاں سے ہے. اور کل ہمارے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے فل کورٹ ریفرنس میں اور ہمارے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے یہ واضح طور پہ کہا کہ اگر جسٹس فیض عیسیٰ کی طرح، جس طرح جسٹس فیض عیسیٰ کا ریفرنس بدنیتی پہ تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اگر کوئی ریفرنس فائل کرے گا تو وہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا. اس پہ لیگل جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہے یا ہماری جو وکلا برادری ہے کبھی بھی اگری نہیں کرے گی.
کیونکہ یہ بنتا ہی نہیں ہے ریفرنس کسی بھی صورت میں. اور میں حیران ہوں کہ لا منسٹر کہتا ہے کہ ہم ریفرنس فائل کریں گے. بھائی یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کون سا ہوا یہ تو بتا دیں. پروفیشنل مس کنڈکٹ ہوگا تب آپ جائیں گے. ایک آرڈنری آدمی کو پکڑ کے لے آئے, وہ اٹھا کے فائل کرے گا, صدر پاکستان ایز اے پوسٹ آفس اٹھا کے کورٹ کو بھیج دے گا. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. اس طرح کے اسٹیپ اگر یہ حکومت اٹھائے گی تو صورتحال اچھی نہیں ہوگی, صورتحال بگڑے گی. بہتر یہی ہے ریفرنس نہیں بنتا, اور ریفرنس کسی جج کے خلاف اس انداز میں فائل بھی نہیں ہونا چاہیے. رائٹ آف اپیل ہے, آپ چلے جائیں اس میں وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پیرا 66 کو کوئی بھی فیور نہیں کر رہا, لیکن ڈیتھ سینٹینس 2 ججوں کا جو ججمنٹ ہے وہی اپلیکیبل ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز اپلیکیبل نہیں ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس میں چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو لیگل ریمیڈی ہے وہ اویل کریں. ادروائز جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, کل اگر آپ ریفرنس فائل کریں گے تو جس کا فائزہ کا معاملہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا. پھر کیا کریں گے آپ کو کیا ملے گا؟ اس وقت تک ہمارے وزیر قانون نے اور اٹارنی جنرل نے وقتاً فوقتاً اس حکومت کو جو بھی قانونی مشورے دیے سوائے اس حکومت کو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیپ وہی اٹھاؤ جو آپ کے لیے پراپر ہو, جس میں آپ کی شرمندگی نہ ہو, اور جو طریقہ کار ہے وہ ہے. یہ پہلی پراسیکیوشن میں نے دیکھی جو کیس جیتنے کے بعد بھی ناراض ہے. بھائی یہ تو ڈیفینس کا کام ہے, جو جس آدمی کے خلاف ججمنٹ آیا وہ جائے. حکومت کیوں روپ پیٹ رہی ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کیس بھی حکومت نے فائل کیا اور روپ پیٹ بھی حکومت کی رہی ہے. تو یہ طریقہ کار میرے نزدیک بالکل غلط ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ طریقہ ختم کریں, اداروں کو مضبوط دینے دیں, اداروں کو چلنے دیں, اور قانونی طریقہ جو ہے آپ اس کو اڈاپٹ کریں. بالکل ٹھیک. سینئر وکیل ماہر قانون یاسین آزاد صاحب, سینئر وکیل ماہر قانون فیصل چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. خدا حافظ.